काशिफ साहब आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा सबसे पहले तो इक्तिसादी सर्वे के हवाले से कहिएगा क्या हमारे टारगेट्स थे, क्या हम अचीव कर सके और क्या किन चीज़ों में हम नाकाम रहे, उसके बाद हम बजट की बात करेंगे। जी ये सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए है कि हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हुआ, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम हुआ, हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो बेहतर हुए, हमारे जो फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने पैसा इस मुल्क के अंदर ज़्यादा भेजा। इन बातों को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अब बात ये है कि जैसा कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तकरीर यहाँ से शुरू किया कि अगर हम इंटरनेशनली स्टार्ट करें कि इंटरनेशनली जीडीपी जो है वो उसकी क्या पोजीशन रही, वो भी रिड्यूस हुआ पिछले 3 सालों में, और इंटरनेशनली जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट था वो भी रिड्यूस हुआ। अब अगर उस लिहाज से हम देखें तो हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ। अब हम ये बात करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो की। अब देखने वाली बात ये है कि ड्यूरिंग द स्पीच मिनिस्टर साहब ने एक बात जो बहुत ज़रूरी की कि इस मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर तब तक नहीं आएगा जब तक आपका जो लोकल इन्वेस्टर है उसका इत्तमाद नहीं बढ़ेगा। और उसका इत्तमाद कब बढ़ेगा? जब आपके मुल्क के अंदर फाइनेंसिंग, जब आपके मुल्क के अंदर एनर्जी और जब आपके मुल्क के अंदर टैक्सेशन बेहतर होगी। अब देखना ये कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे इसको कितना फ़र्क पड़ा है। 7-8 रुपए बिल्कुल हम बिजली के रेट में कमी आई है, लेकिन कहाँ से आई है इसको भी देखना है। क्लाइमेट चेंज की बात हुई है। अब क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान हुआ है उसको हमने आगे कैसे बढ़ना है? क्या हम जो आईएमएफ के साथ अपने कर्जे लेने के लिए डील कर रहे थे, आईएमएफ के साथ टैक्स टू जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, आईएमएफ के साथ हम रिटेल सेक्टर तक अपने टैक्सेशन सिस्टम्स को ले जाने की बात कर रहे हैं। देखना तो ये होगा कि क्या प्रैक्टिकली हम उसको कर सकेंगे, या जो हमारा परसेप्शन है जिसको मिनिस्टर साहब शायद नेगेट कर रहे थे कि सैलरीड क्लास और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसी को स्क्वीज किया जाएगा और उसी पे बर्डन को बढ़ाया जाएगा। तो देखना यह है कि क्या आने वाले सालों में हमारे मुल्क के अंदर से जो आपकी इंडस्ट्री थी, क्या वो इस मुल्क के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी या वो इस मुल्क से बाहर जाएगी। आपके मुल्क के अंदर जो आपका लोकल इन्वेस्टर है, जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, क्या वो एक्सपेंशन करेगी? क्या जितने बच्चे हमारे मुल्क के अंदर निकलते हैं रोजगार के लिए, क्या उन्हें रोजगार मिलेगा या वो दोबारा बाहर के मुल्कों में जाएंगे अपने रोजगार को तलाश करने के लिए? क्या हम अपनी पॉलिसीज के ऊपर, जो टैक्स की पॉलिसीज इस वक्त हैं, क्या हम उस पर इत्तमाद करेंगे? कल जैसा कि बार बार मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि टैक्स से रिलेटेड मैं कल बात करूंगा, मैं कल बताऊंगा कि हमने कैसे करना है। तो अब देखना तो ये होगा कि क्या उनके लिए मुश्किलात कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएंगी जो ऑलरेडी नेट के अंदर हैं, या हम अपने सिस्टम को उस तरफ लेकर जाएंगे। देखें, टैक्स देना वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या हम अपने सिस्टम्स को उस तरफ लेकर जाएं कि तमाम लोग अपना कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, टैक्स ज़रूर दें। ये भी उन्होंने कहा कि हमारे जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, रिटेल सेक्टर में बढ़ गए हैं। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड पिक्चर। लेकिन अब देखना यह है कि अगले साल में हम जो आज का सर्वे पेश हुआ है वो कितना कोरिलेट करेगा और हमारा बजट जो है उससे हम किस तरह से अपने अगले साल को बेहतर कर सकेंगे। काशिफ साहब आपकी जानिब आऊँगी। बजट अगर एक आम अल्फाज में हम डिस्कस करें तो एक घर का भी बजट होता है ना, जिसमें आमदन होती है, फिर अखराजात मैनेज करने होते हैं, उस आमदन के हिसाब से आप फिर अपना खर्च भी करते हैं, फिर आप अगर कमी आ जाए तो कर्ज भी ले लेते हैं। और हमारे मुल्क की भी अब ऐसी सूरत हाल है कि बजट पूरे मुल्क का मैनेज हो रहा है, और जिस तरह से हम कर्ज ले रहे हैं और अपनी मईशत को संभाल रहे हैं तो कर्जे वापस भी तो करने हैं, उसके लिए फिर क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे मुल्क चलेगा, कैसे मईशत बेहतर होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी मेमोरीज है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त हमारा 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कर्जा है। क्या वो कर्जा आपने लिया है, क्या वो इमरान भाई ने लिया है, मैंने लिया है, मलिक साहब ने लिया है? मेरा हाल है हमें तो शायद 1 रुपया भी उसमें से नहीं मिला। अब यहाँ पाकिस्तान के किसी जो 24 करोड़ अवाम है उसको भी नहीं मिला। अगर इस वक्त वो 130 बिलियन डॉलर्स है तो वो कहाँ से लिया गया, वो कहाँ लगा, वो कहाँ गया, हमने क्यों देना है जब हमें नहीं मिला? पहला सवाल तो ये है जिस पे हर हुकूमत को आकर, और मौजूदा हुकूमत को भी ये बताना चाहिए कि ये कहाँ से कर्जा आ गया। दूसरी बात ये है कि क्या हम अपने सोर्सेज ऑफ इनकम्स को बढ़ा रहे हैं? हर एक को टैक्स देना चाहिए, आई एम प्रो टैक्स। मैं भी कहता हूँ
24 کروڑ عوام کو اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم ریٹرن کو فائل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ پھر از اے لانگ ڈبیٹ کہ ہم کیوں اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو فائل نہیں کرتے. تیسری بات، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انکم کو بڑھانا ہے تو ہم کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا ہے؟ اس وقت موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی اور موجودہ اسپیکر سینٹ کی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے سے 13 لاکھ کیوں کی گئی ہے؟ اس وقت اتنے ممبرز آف دا اسمبلیز ہیں، اگر ہم افورڈ نہیں کرتے ان کو کیوں تنخواہ دی جاتی ہے؟ اگر ہم افورڈ نہیں کرتے تو ان کو جب وہ ہمارے نمائندے ہیں، 24 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، جب وہ ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں، جب وہ ہمیں فیسلٹی ایک نہیں ملتی تو ان کو فیسلٹی کیوں ملتی ہے؟ وڈرا کی جانی چاہیے. ہمیں اگر آپ نے گھر کی بات کی، جب آپ گھر کا بجٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے بجٹ کو، اپنے اخراجات کو کم کرتا ہے اور پھر اس کو گریجولی اینڈ میوچولی وہ نیچے لے کر آتا ہے. ٹھیک. سب سے پہلے جو ہمارے گھر کے سربراہ ہیں پاکستان کے، سب سے پہلے انہیں اخراجات کو کم کرنا چاہیے. اگلی بات، آپ انڈسٹری نہیں لگاتے. ہم جو بات کر رہے ہیں ایس او ایز کی، کون سا ایسا ایس او ای ہے جو اس وقت پروفٹ میں ہے اور جس کا کئی 100 ارب روپے کا لاس نہیں ہے؟ ہم کیوں اس کو چلاتے جا رہے ہیں؟ آپ کسی بھی کا نام لے لیں، آپ پاکستان اسٹیل مل کا لے لیں، آپ ریلوے کا لے لیں، آپ پوسٹ آفس کا لے لیں، آپ کسی بھی سرکاری ادارے کا لے لیں، تمام نقصان میں جا رہے ہیں. ہم تمام کو چلا رہے ہیں اور who is paying that? We are paying that. صحیح. اگر یا تو آپ اس کو آپ پرائیویٹائز، پی آئی اے کی بات کر لیں. ہم پچھلے کئی سالوں سے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں، ہم نہیں کر پا رہے. تو جو لاس ہے وہ کون دے رہے؟ اس کا مطلب ہے جو پیسہ آپ کی اور میری صحت پہ، تعلیم پہ، سیکیورٹی پہ، صاف پانی پہ لگنا تھا، وہ پیسہ ہم وہاں دے رہے ہیں جس کا کچھ ہونا ہی نہیں ہے. اب جب تک ہم اپنے آپ، جیسا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، سسٹینیبل گروتھ، دیز آر ویری گڈ ٹرمینالوجیز وچ ایوری منسٹر اینڈ ایوری ہائی اپ از یوزنگ. اب بات یہ ہے اس کو کہاں سے لانا ہے؟ کیا آپ نے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب جیسے ایک صاحب پہلے بھی تھے، وہ ریٹیلرز کی بات کر رہے تھے، وہ ٹیکسیشن کی بات کر رہے تھے. جناب میں یہاں پر برملا کہوں گا کہ کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو ٹیکس نہیں دیتا، کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو انکم ٹیکس کے دائرے میں آنا نہیں چاہتا. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، کل بجٹ آنا ہے، جی. اگر کوئی اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن فائل کرتا ہے، اگر کوئی ڈاکومنٹڈ ہے، آپ اسے فائدہ کیا دیتے ہیں؟ آپ دونوں صاحبان، آپ دونوں یہاں پر ہوسٹ کر رہے ہیں، آپ کو سیلری ملتی ہوگی، کٹ کے ملتی ہوگی، سارا ڈیڈکشن ہو جاتا ہوگا. میں اگر آپ سے بھی یہ سوال کروں کہ چلیں ہم تو چھپا لیتے ہیں، ایک انڈسٹریلسٹ، ایک ٹریڈر چور ہے، اس نے چھپا لیا، یہ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، وہ چور ہے نا. اوکے، آپ تو چور نہیں ہیں، آپ کو تو انکم ٹیکس ڈیڈکشن کے بعد ملتی ہے سیلری، آپ کو کیا فائدہ ملتا؟ بس ہم چوری کر نہیں سکتے. نہیں دیکھیں، میرا ایک سوال ہے نا، اسی طرح ہمیں وہ موقع نہیں دیتے. اسی طرح سے آپ کو یہ بتانا ہوگا، کیونکہ آپ مجبور ہیں نا. دیکھیں کیا جو مینوفیکچررز ہیں، ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں، کیا وہ سیلریڈ پرسن نہیں ہے؟ کیا میں سیلریڈ پرسن نہیں ہوں؟ اگر میری کمپنی ہے تو مجھے بھی تنخواہ ملتی ہے، میری بھی تنخواہ کٹ کے آتی ہے، ضروری تو نہیں ہے. اب بات میں صرف جس کو کنکلوڈ کروں گا اپنی اس پوائنٹ کو، کہ جب تک آپ فائدہ نہیں بتائیں گے، جب تک آپ یہ ڈسٹنگوش نہیں کریں گے کہ بھائی ٹیکس نیٹ کے اندر آؤ، تمہارا فائدہ ہوگا، تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں. سب کیا کہتے ہیں؟ ہم نیٹ میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ ہیرسمنٹ ہوتی ہے. ہم نیٹ میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ بھائی کئی محکمے ہیں. ہم ٹیکس میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ نوٹس آ جاتا ہے. ہم ٹیکس میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ آڈٹ ہو جاتا ہے. تو خدا را ان تمام چیزوں کو ختم کریں. کاشف صاحب آپ یہ بتائیے گا، جیسے کہ ٹیکسیشن کے نظام پہ بھی بات ہو رہی تھی، بہت عرصے تک یہ ڈیبیٹ چلتی رہی، اچھا جی یہ فائلر ہے، یہ نان فائلر ہے، یہ فائلر کو اتنی سزا، فائلر کو سزا ہی مل رہی ہوتی، بہرحال جو بھی ہے. الٹا کہتے کہتے میں ٹھیک ہی کہہ گیا ہوں کسی حوالے سے کہ فائلر ہے اس کو یہ ریلیف مل رہا ہے، نان فائلر کو یہ ٹف ٹائم ملے گا. نان فائلر کی ٹرم پوری دنیا میں کہیں موجود ہے؟ یہاں پر ہم نے تو اس کو لیگلائز کر دیا ہے کہ اگر آپ نان فائلر ہیں چلیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ سے اتنا ٹیکس، اضافی ٹیکس لے لیا جائے گا.
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہمیں اور میں تو خود ذاتی طور پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر ایک کو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے ہے، وہ کم کما رہا ہے وہ زیادہ کما رہا ہے، اور یہاں پر ہم نے ایسا ہی کیا. اب تو شاید ہم نے ان کانسیپٹ سے بھی آگے چلتے جا رہے ہیں. اب تو یہ کہ اگر آپ نے ٹائم پہ جمع نہیں کروائی تو پھر آپ شاید لیٹ فائلر کے اس کے کانسیپٹ میں آتے ہیں، نان فائلر تو شاید ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب بات پھر وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہماری جو کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے نا، وہ نہیں ہے. جب تک آپ کے تاجر کو، جب تک آپ کے مینوفیکچرر کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اگلے 5 سال، اگلے 10 سال، اگلے 15 سال آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے، تب تک کوئی بھی یہاں پر انویسٹمنٹ اور یہاں پر حکومت پہ اعتماد نہیں کرے گا. ہمارا جو سب سے بڑا اس وقت جو المیہ ہے کہ ہم حکومت پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، ہم ریونیو کلیکٹنگ ڈپارٹمنٹس پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. وہ ہم پہ نہیں کرتے ہیں، ہم ان پہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اسمبلی سے بل پاس نہیں ہوتا تو وہ آرڈیننس کے ذریعے آ جاتا ہے. پچھلے دنوں بھی جو ایک آرڈیننس آیا اور جس کے خلاف ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ آپ بغیر بتائے ہوئے اگلے بھی ٹیکس پیئر کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ اس کے پریمیسز پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں، آپ اس کی پروڈکشنز کو، آپ اس کی سیلز کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم جب بار بار تو ایک اس بات محبت کی وجہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں وہ یہی وجہ ہے نا کہ ہمارا ٹیکس بیس اس طرح سے نہیں بڑھ رہا. اور میں اس کا سوال یہ کرتا ہوں کہ ہم سارے اقدامات کرتے ہیں، ٹیکس بیس نہیں کر رہا، اچھا آج ایسا کر دو، آج یہ چیز اپلائی کر دو، کل یہ چیز اپلائی کر دو. اگر ہم اس بات پہ جائیں کہ کیوں ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو آپ کا موجودہ ٹیکس پیئر ہے، جو آپ کے موجودہ ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ ہیں، وہ اس سسٹم سے پریشان ہیں. وہ اس سسٹم کی فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے ایک تو دیکھیں، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ بھی کہتا ہے کہ ریٹیل سیکٹر ایک ایسا شعبہ ہے جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے اور وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. اگر آپ ان پہ وہی قوانین اپلائی کریں گے جو آپ کارپوریٹ سیکٹر پہ اپلائی کرتے ہیں، ریٹیل سیکٹر آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئے گا. تو کاشف بھائی، تاجر دوست اسکیم بھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جو انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، بڑا کام ہو رہا تھا اس پہ اور بڑا شور بھی ہوا تھا. دیکھیں اس کا کیا بنا؟ سنا ہے وہ ناکام ہو گئی. بالکل ناکام ہو گئی تھی. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی واز دا پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم آف لاہور چیمبر، اور میں سب سے پہلے ہم نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ اسکیم ان ٹرمز پہ اپلائی نہیں ہو سکتی. اٹ از اے ویری گڈ اسکیم، آپ کو تاجر دوست اسکیم دینی چاہیے، لیکن وہ تاجر دوست اسکیم نہیں تھی. میں ایک اور پوائنٹ یہاں پر ایڈ کروں. دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر جب تک آپ کے ملک کے اندر نہیں چلے گا تب تک آپ کی اکانومی ایکسپینڈ نہیں کرے گی. اب بات یہ ہے، اتنی ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے، اتنے ریونیو ڈپارٹمنٹس آپس میں اتنے انٹیگریٹڈ ہیں، آپ اپنی ریٹرنز میں چینجز نہیں کر سکتے. وائڈ سورس آف کیپٹل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ایسے لوگ جنہوں نے پلاٹس خرید رکھے ہیں، جنہوں نے شو نہیں کیا، ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن اس پیسے کو اکانومی کے اندر لانے کے لیے آپ کو انہیں کوئی وے آؤٹ دینا ہوگا. جب تک آپ وے آؤٹ نہیں دیں گے، جو پیسہ ڈمپ ہو گیا ہے وہ پیسہ ڈمپ ہو جائے گا. پھر ایک اور سوال، آپ کا جو دبئی کے اندر 12 بلین ڈالرز کی ہمارے پاکستانیوں کا جو پیسہ نکلا کہ وہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہم نے کیا کیا ان کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ ان جو لوگ اس ملک کے اندر ہیں اور اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے اور اس ملک سے پیسہ نہیں لے جا سکتے، اس ملک میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم انسپائٹ کے ان کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں کہ وہ اس ملک کے اندر اس پیسے کو نکال کے لائیں. آپ جو آئی ایم ایف کے پاس 1 بلین ڈالر اور 7 بلین ڈالر کی قسط کے لیے ہم نے دوبارہ 3 سال کا پروگرام لیا ہوا ہے. ایسے لوگ جن کے پاس اس ملک کے اندر ڈالر ہیں اور انہوں نے تجوریوں میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس ملک سے باہر لے جانا چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کچھ ایسا سسٹم بناتے کہ وہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور وہ اس پیسے کو باہر لے کر آئیں؟ پرائم منسٹر آج فنانس منسٹر صاحب نے ذکر کیا نا کہ ہم نے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں 10 بلین ڈالرز آ گئے اور وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ کوئی ایسی اسکیم اپنے لوکل انویسٹرز کے لیے بھی تو کر سکتے ہیں جنہوں نے وہ پیسہ شو نہیں کیا ہوا، تاکہ وہ پیسہ آپ کی، میں تو صرف یہ کہتا ہوں وہ جو پیسہ ڈمپ ہے، جو اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا،
اس پیسے کو اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی اکانومی چلے, روزگار چلے. آپ نے آج جو ہمارا سروے آیا ہے, ہم نے یہ بات کی کہ 11% ہماری امپورٹس بڑھی ہیں اور 7% کے قریب ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں. دیکھیں اگر ہم نے کیا اقدامات کیے ہیں ایکسپورٹس کے لیے, ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر تھا ہم اس کو نارمل ٹیکس رجیم کے اندر لے آئے. ہمارے ایسے سپوت جو کما رہے تھے ڈالرز, ہم نے انہیں کہا کہ نہیں بھائی اب تم چونکہ کما رہے ہو اب تمہارا بھی آڈٹ ہوگا. تو پہلے وہ 1% دیتے تھے, اب ان پہ ایڈیشنل 1% لگا دیا ہے کہ تمہارا 1% ایڈیشنل ود ہیلڈ ہوگا. دیکھیں مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں آپ جب تک اپنی صنعت کو فروغ نہیں دیں گے, آپ جب تک اپنی صنعت کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے, تب تک نہ ہی آپ کے ملک کی اکانومی چلے گی, نہ ہی تب تک آپ کے ملک میں روزگار ہوگا. اور صرف ایک بات پہ کنکلوڈ کروں گا بات کو, پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کے ملک کے اندر ہے نہیں. آپ کا ملک نیوکلیئر وار کے دہانے پہ کھڑا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم فورن انویسٹر کو یہاں پر کنونس کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے لوکل انویسٹر کو کنونس کرنا چاہیے کہ بھائی تم اس ملک سے نہ جاؤ تاکہ آپ کا فورن انویسٹر اس ملک کے اندر آئے. صحیح. کاشف صاحب آپ کی جانب آؤں گی, سبسڈیز کی بات کی جاتی ہے کہ سبسڈی دی جائے گی, تو یہ جو اخراجات کی کمی ہوگی تو ریلیف ملے گا. اب حکومتی اخراجات کی کمی کی بھی بات ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اگر حکومت اخراجات کم کرتی ہے تو تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. تو کس صورت میں اب عوام کو سبسڈیز دی جائیں گی اور کن کن سیکٹر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ملیں گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف, چونکہ ہم نے آئی ایم ایف کی کنسلٹیشن سے یہ بجٹ بنانا ہے, تو آئی ایم ایف تو کسی کو بھی کوئی خاص سبسڈی دینے کو تیار نہیں ہے. اور اگر وہ آپ نے کسی سیکٹر کو سبسڈی دینی بھی ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ نے وہ سبسڈی دینی ہے. اب بات پھر وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کہاں سے کم کرنا ہے. تو یہ تو جہاں پر سرکار اپنے اخراجات کو کم کر سکتی ہے, جیسا کہ فنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ 1000 ارب روپیہ ہم نے جو دینی تھی, قسط دینی تھی, اس کا ہم نے کم کیا ہے اور ہمیں وہاں سے کوشن ملے گا. آگے بھی ہم جو لون ہے وہ کم لینے کی طرف جا رہے ہیں, اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا کوشن زیادہ مل جائے گا. اب پھر وہی بات ہے کہ ایس او ایز کا ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم ان کو, اگر ہم نے ان کے اخراجات کو اسی طرح سے لینا ہے, ان کے جو نقصانات ان کے ہو رہے ہیں اگر وہ ہم ٹیکس پیئرس کی پاکٹ سے ہی پے ہونا ہے, تو پھر تو اس کا بینیفٹ نہیں مل سکے گا. لیکن اگر ہم اسے پرائیویٹائز کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور ہمارے بہت سے پاکستانی ہیں ایکسپیٹریٹس جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ جو ایس او ایز ہیں ہمیں دے دیں, ہم آپ کو چلا کے اس کو پروفیٹیبل طریقے سے آپ کو دیتے ہیں, ہم اس کو پروفٹ میں چلا کے دیتے ہیں. اب یہ تو اب حکومت نے دیکھنا ہے. اور ایک بات جو میں ایڈیشنل یہاں پر, یہ چونکہ ایکسپیٹریٹس پاکستانی اس کی بات ہوئی, اور جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی تقریباً اس سال کے اینڈ تک $10 بلین ہمارے جو فارن ریمیٹنس میں ہے وہ زیادہ آئے گا. تو اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارا جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اگر وہ کم ہوا ہے, تو جو آپ کے بتانے والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں آبزرورز کہ چونکہ اسکلڈ لوگ آپ کے ملک سے زیادہ گئے ہیں تو وہ بھی پیسہ آپ کے ملک کے اندر زیادہ بھیج رہے ہیں. ٹو ون ایکسٹینڈ اٹ از اے گڈ سائن کہ آپ کے ملک کے اندر فارن ریمیٹنس آ رہی ہے. لیکن سوال پھر یہی ہے کہ اگر فارن ریمیٹنس کا $10 بلین کا فرق ہمیں پڑے گا پچھلے سال اور اس سال کا, تو ہماری روپے اور ڈالر کی پیرٹی کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا, وہ 280 پہ کیوں کھڑی ہے؟ اور جب تک آپ کے روپے, آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیا, آپ نے انفلیشن کو کم کر دیا, آپ نے بجلی کے ریٹس کو کم کر دیا, جب تک آپ کے روپے اور ڈالر کی پیرٹی کو فرق نہیں پڑے گا تب تک آپ کے ملک کے اندر انفلیشن کی کمی نہیں ہوئے گی, آپ کے اخراجات کی کمی نہیں ہوگی. ہمیں اس کو کم کرنا ہوگا. اگر ہم ایک بینیفٹ, جو سوال ہے کہ ہم اگر ایک بینیفٹ عام آدمی کو دینا چاہتے ہیں تو اس پیرٹی کو نیچے لانا بہت ضروری ہے. اور جو ہمارے ڈیلی اخراجات ہیں جس میں ہم انرجی کی کاسٹ کو بھی لیتے ہیں, اگر ہم نے بجلی کی قیمت کو کم کیا ہے تو جو ہم پچھلے 20 سال میں ہر سال 2000 ارب روپیہ دیتے رہے ہیں, تو پچھلے سال میں اگر کیپیسٹی کا یہ ایشو اٹھا ہے تو سوال تو یہ بھی کرنے والا ہے کہ وہ ایشو کیوں اٹھا ہے, اور وہ کیا ایسا ہو گیا کہ پچھلے 20-22 سال تو وہ کیپیسٹی چارجز کا ایشو نہیں اٹھا اور پچھلے 2-3 سال میں وہ کیپیسٹی چارجز کا ایشو اٹھ گیا ہے. تو دیکھیں, اب جواب آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ نہیں, وہ آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے. اکاؤنٹیبلٹی
اور دوسرا آپ کے ملک کے اندر انصاف کا ملنا. جب تک اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں, اور میری سر آپ اکاؤنٹیبلٹی انصاف کی بات کریں, لیکن یہ جو ٹیکس ہے یہ صرف غریب طبقے تک ہی کیوں مشروط ہے؟ کیوں بڑے مگرمچھوں کو کیوں کور نہیں کیا جاتا, اس میں ٹیکسیشن میں لایا جاتا ہے؟ دیکھیں اٹ ویریز. میں اب بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اب تو اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں اور آپ ایک عام آدمی میرے جیسا اور آپ جیسا اور ہم جیسے عام آدمی جو ہیں, ہم تو وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو آپ کی انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس کی ریٹرن کے اندر نہیں ہے. ہمیں تو کوئی معافی نہیں ہے. ہم اگر ایسا ایکسپینس کر جاتے ہیں تو آپ کو تو فوراً نوٹس آ جاتا ہے. اب جن کو نوٹس نہیں آتے یا جن کے لیے کوئی کچھ ہو جاتا ہے, میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر وہی بات ہے نا کہ انصاف اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ, اٹ شوڈ بی فار ایوری ون, اینڈ اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. اس کو اوپر سے سٹارٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ کے ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا, تو جو آپ کے ادارے کا کیمرہ مین ہے وہ کہے گا جب آپ کا سربراہ گنگا پوری استعمال کر رہا ہے تو کیوں نہ گنگا میں بھی ہاتھ دھو لوں. تو ہمیں اپنے سسٹمز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹیکس ایک دن میں نہیں ہوگا. دیکھیں اب ہم اس سسٹم کی طرف آ رہے ہیں, تو شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم, اور اگین the benefits آپ کو بتانا ہوگا کہ اگر ہم ایک اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں, اگر آپ فائلر ہیں, تو آپ کو فوائد یہ ملیں گے. جیسا کہ بھائی نے کہا تھا کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو پینلٹی کتنی ہے, کیونکہ یہاں پر تو یہی ہے کہ جو ٹیکس پیئر کے لیے اور فائلر کے لیے پینلٹی کم ہے, اور جو نہیں دیتا, ریٹرن فائل نہیں کرتا, جو ٹیکس نہیں دیتا, اس پہ پینلٹی زیادہ ہے. آپ کو پینلٹی کو ختم کر کے بینیفٹس.